बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आप जानते हैं कि हर रोज़ हमारी कोई ना कोई मोटिवेशनल टॉक होती है। हम वीडियो को नहीं देखते बल्कि असल में बात ऑडियो की होती है। वीडियो तो कोई सी भी होती है, मैंने बताया भी आपको कि कोई सी भी मैं अपनी लगा लेती हूँ, उस पर मैं फिर वॉइस ओवर करती हूँ। तो आज जो हमारी बात है वो है कि कामयाब होने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं और हम अच्छी आदत को भी कैसे अपना सकते हैं। और कामयाब होने और नाकाम होने वालों में फ़र्क होता है। कामयाब होने वाले वो काम नहीं करते जो नाकाम होने वाले करते हैं, और नाकाम होने वाले वो काम नहीं करते जो कामयाब होने वाले लोग करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कामयाबी के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है। उसके लिए पहली चीज़ है कि पहले दूसरे को समझें फिर उन्हें समझाएं, यानी तवज्जो के साथ उनके नुक्ता नज़र को सुनें और समझें। दूसरे फ़र्द को एहसास हो कि उसके नुक्ता नज़र को समझ लिया गया है, उसकी ज़रूरत का एहसास भी पैदा हो गया है हमारे अंदर, और फिर वो शख्स आपकी बात भी एहसास और ज़िम्मेदारी से सुनेगा। वरना उसे यही एहसास रहेगा कि आप महज अपनी बात समझाने और मनवाने में दिलचस्पी रखते हैं और आप दूसरे के नुक्ता नज़र से कतई कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इंसानी मामलात में ये एक इंतहाई अहम बात है। इसके बगैर ताल्लुकात में गहराई और पायदारी भी नहीं आ सकती। आप उन लोगों पर कैसे एतमाद कर सकते हैं जो आपका मसला सुने बगैर उसका हल बताना शुरू कर दें। पहले बात समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात मनवाएं। इंसानी दिल की अहम तरीन ज़रूरत ये होती है कि कोई उसकी बात को तवज्जो से सुने, जबकि हम उमूमन दूसरों की बात को तवज्जो से सुनने की बजाय बेध्यानी से सुनते हैं, या सिर्फ सुनने की अदाकारी करते हैं जैसे कि हम सुन रहे हों, या फिर मखसूस बात सुनते हैं, यानी ऐसी बात सुनते हैं जिसका हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हो रहा हो। अक्सर औक़ात हम सिर्फ अल्फाज सुनते हैं, रूह तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। फिर ज़ाती नुक्ता नज़र से सुनते हैं, यानी जो हमें ज़ाती जिसका फ़ायदा होता है उसको हम सुनते हैं। हालांकि दूसरे की बात ना सिर्फ तवज्जो से सुनी जाए बल्कि उनके नुक्ता नज़र से सुनी जाए, यानी जो वो चाहते हैं ना उनके नुक्ता नज़र को समझकर सुनी जाए। हम में से अक्सर दूसरों की बात सुनने की बजाय या तो बोल रहे होते हैं या फिर बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अपनी सुनाने के बजाय दूसरों की सुने। अगरचे ये एक मुश्किल काम है मगर बहुत फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि जब हम तो अपनी सुनाना चाहते हैं ना, हर बंदा अपनी बात सुनाना चाहता है, दूसरे की सुनना नहीं चाहता। और यहाँ पर है कि पहले दूसरे की बात गौर से सुने, समझ कर सुने, वो क्या चाहता है, उसका नुक्ता नज़र क्या है, फिर हम अपनी बात उसको बताएं। तो ये मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं है। और आज का हमारा दूसरा पॉइंट है कि ताउन करना। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक अकेला और दो 11। किसी फ़र्द के लिए अकेले बड़ी कामयाबी हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। अकेले रहकर हम बहुत कम और इकट्ठे होने की सूरत में बहुत ज़्यादा नुमायाँ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जब अकेले की बजाय दो या ज़्यादा अफराद बाहम मिलकर कोई काम करते हैं तो किसी मामले का ज़्यादा बेहतर हल निकाल सकते हैं। इसे ताउन कहा जाता है। ज़ाहिर है अगर दो अरकान सही जज्बे के तहत जमा होंगे तो हासिल जमा उनके मजमूए से बड़ा हो सकता है। दो ज़हन एक और चार हाथ दो हाथों से ज़्यादा मजबूत और मुअस्सर होते हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि आप दूसरों के साथ ताउन करेंगे तो वो आपके साथ ताउन करेंगे। इस तरह दोनों तरक्की करेंगे, दोनों का फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा अब हम देखेंगे इसका एक तीसरा पॉइंट भी है कि एक साहब जंगल में एक दरख्त काट रहे थे। 4 घंटों में अभी आधा दरख्त कटा था। वहाँ से कोई और साहब गुजरे। उन्होंने पहले साहब का हाल चाल भी पूछा तो वो पसीना पोंछते हुए फरमाने लगे कि 4 घंटों से दरख्त काट रहा हूँ, हालांकि ये एक घंटे का ही तो काम था। दूसरे फर्द ने कहा कि तुम अपनी आरी तेज़ क्यों नहीं कर लेते। उसने जवाब दिया कि मेरे पास इतना वक्त कहाँ कि आरी तेज़ करूँ,
اور پھر کام میں جت گیا۔ حالانکہ آری تیز کرنے میں صرف 15 منٹ صرف ہونے تھے اور تیز آری سے بقیہ درخت 4 گھنٹوں کی بجائے صرف آدھے گھنٹے میں کٹ سکتا تھا۔ تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں اکثر لوگوں کے پاس اہم کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ لوگوں کے پاس ورزش اور مطالعے کے لیے وقت نہیں۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اچھی صحت کے لیے ورزش کریں اور اچھی ذہنی صحت کے لیے اچھی کتابیں خریدیں، ان کو پڑھیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اپنی بہتری کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ مطالعے کے لیے ضرور مختص کر لیں۔ اپنے علم اور ہنر میں مسلسل اضافہ کریں، ورنہ آپ زوال پذیر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل عادات بھی ترقی اور کامیابی کے لیے بے حد معاون ہیں۔ اور وہ کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ صبح جلد اٹھنا، پھر وعدہ پورا کرنا، معاف کر کے بھول جانا، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی بھرپور مدد کرنا، اپنی آمدنی میں سے کم از کم 10% بچا لینا، یہ عادت بہت ضروری ہے۔ وقت کی پابندی کرنا، نو کہنے اور سننے کی عادت ڈالنا۔ ٹھیک ہے، نو کہنے کی عادت بھی نہیں ہوتی، نہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی سے اور نہ ہی سن سکتے ہیں، تو یہ عادت ڈالیے سننے کی بھی اور کہنے کی بھی۔ اور کام جلد شروع کرنے کی عادت ڈالیں، شکریہ کہنے کی عادت ڈالیں، سوال کرنے کی عادت ڈالیں، دفتر میں پہلے جانے اور سب سے آخر میں آنے کی عادت ہو۔ رات سوتے وقت اگلے دن کے کاموں کی تحریری پلاننگ اور اہمیت کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کریں۔ کام کو ملتوی نہ کرنا، سستی اور کاہلی کا خاتمہ کریں، سخت محنت کی عادت ڈالیں۔ کوئی بھی فرد سخت محنت کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح روزانہ سوچ و بچار کرنا، غور و فکر کرنا، یعنی اسی طرح کچھ اچھی عادات میں جو ہمیں کامیابی تک لے جا سکتی ہیں اور بھی ہیں، جیسے عادتوں کا بنانا اور ترک کرنا۔ ہمارے حالات زندگی، ہماری کامیابی اور ناکامی ہماری عادات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ عادتوں کو بنانا یا ختم کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ تمام عادات میں سے سب سے اہم عادت سوچنے کی عادت ہے۔ جب انسان سوچنے کی عادت پر قابو پا لیتا ہے تو گویا تربیت نفس میں بہت سی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی چیز کو بار بار سوچتا ہے یا کسی کام کو بار بار کرتا ہے تو اس میں یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی سوچنے کی عادت۔ کچھ عرصے تک اس طرح کام کرتے رہنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے سوچنے اور کسی چیز کو کرنے کی عادت اس کے لاشعور میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کام خود کار یعنی آٹومیٹکلی طور پر ہو جاتا ہے۔ کوئی فرد جو بزنس مین ہے وہ عروج پر جانا چاہتا ہے، اسے عادات کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اسے ان عادتوں کو توڑنا ہوگا جو اسے توڑتی ہیں، ان عادتوں کو ختم کرنا ہوگا جو اسے ختم کر سکتی ہیں، اور ایسی عادات کو اپنانا ہوگا جو اس کی ترقی اور کامیابی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ عادت کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ کوئی کام خود کار اور آسان ہو جاتا ہے، یعنی عادت کی وجہ سے خود بخود کوئی بھی کام انسان شروع کر لیتا ہے، اچھا کام۔ اچھی بات یہ ہے کہ تمام عادات سیکھی جاتی ہیں، لہٰذا ان کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی قانون کے مطابق جب ایک سوچ یا عمل کو کافی بار دہرایا جائے تو وہ عادت بن جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کوئی بھی عادت سیکھ سکتے ہیں۔ عموماً ایک نئی عادت کو اپنانے میں 21 سے 40 دن لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنا وقت لگے گا کوئی بھی نئی عادت کو سیکھنے میں۔ انسان بنیادی طور پر عادات کا مجموعہ ہے، اچھی یا بری۔ اچھی عادات کامیابی کی ضمانت ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا۔ بری عادات جو ہیں وہ ناکامی کا سبب بنتی ہیں۔ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خراب اور ناکامی کا سبب بننے والی عادات کو چھوڑ دیں اور کامیابی والی عادات کو اپنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ بری اور خراب عادات کی شناخت کریں، یعنی آپ کو پہچان تو ہو نا کہ کون سی عادت آپ کی اچھی ہے، کون سی آپ کی عادت بری ہے، اور بری عادات کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے تو شناخت ضروری ہے، کیونکہ یہی ہماری یا آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو ہم نے ان کو ختم کرنا ہے۔ اور
پھر ان مثبت اور اچھی یعنی ان مثبت اور اچھی عادات کی لسٹ بنانی ہے جو آپ کی کامیابی میں معاون ہوں گی یا معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ ویسے بھی کسی پرانی عادت کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نئی عادت ڈالی جائے۔ مثلاً صبح جلد اٹھنے کی عادت ڈالنے کے لیے رات کو جلد سونے کی عادت تو ڈالنا ہی ہوگی۔ اگر آپ اچھی عادات اپنانے کا ایک پروگرام بنائیں تو آپ ایک سال میں کم از کم 4 عادتیں آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہر سال 4 عادتیں تبدیل کر لیں تو 5 سال میں 20 مثبت اچھی اور مؤثر عادات ڈال سکتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ تو اگر آپ نے اچھی عادات اپنانی ہے اور بری عادات کو چھوڑنا ہے تو آپ نے جن عادات کو چھوڑنا ہے ان کی ایک لسٹ بنانی ہے، اور ان میں اہم جو عادات ہیں جو آپ کو اہم لگتی ہیں، ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے نمبر پہ رکھیں۔ بعد میں پھر آہستہ آہستہ دوسرے نمبر پہ اس سے کم نقصان والی، زیادہ نقصان والی کو پہلے نمبر پہ رکھیں، یعنی پھر کم نقصان والی، اس طرح نمبر دیں۔ اور اس کے بعد اچھی عادات جو آپ اپنانا چاہتے ہیں تو ان کی بھی ایک لسٹ بنائیں، اور اسی طرح جو بہت زیادہ فائدہ مند ہو اس کو آپ پہلے نمبر پہ رکھیں، اور اس کے فوائد بھی لکھیں کہ اس کو اپنانے سے مجھے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ جیسے فرض کریں صبح جلدی اٹھنا، تو آپ جلدی اٹھنے کی جو فوائد ہیں، ہر روز صبح جلدی اٹھنے کے جو بھی فوائد ہیں وہ سارے آپ لکھیں اور ان کو دہراتے رہیں۔ یعنی رات کو جب سونے لگے نا تو صبح جلدی اٹھنے کے فوائد بھی آپ لکھیں کہ مجھے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ تو اسی طرح جلدی سونے والی عادت بھی ہے نا، یہ بھی جلدی سونا بھی ایک عادت ہے، تو اس کے بھی فوائد آپ لکھیں۔ تو اس طرح آپ کو پھر اچھی عادات اپنانا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، اور بری عادات کو ترک کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ایک فہرست بنا لیں، یعنی ایک لسٹ بنا لیں، تو یہ کامیابی کے لیے ضروری بھی ہیں، اور آپ اچھی عادات کامیابی کے لیے ضروری ہیں، اور بری عادات آپ کی کامیابی کی راہ میں چونکہ رکاوٹ بنتی ہیں نا، تو ان کو ختم کرنا چاہیے نا۔ تو اب ہم دیکھیں گے آج کا ہمارا وظیفہ۔ تو آج کے وظیفے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، جیسے کچھ مردوں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، چاہے کسی کا شوہر ہے یا جوان بیٹا ہے، جلدی غصہ آتا ہے، حالانکہ نمازی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، اور باطنی طور پر دیکھیں تو نرم دل بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو اچانک پھر کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو اچانک جلدی سے یعنی غصہ بھی آتا ہے، اور اچانک غصہ بھی آتا ہے، اور تیز غصہ آتا ہے۔ اسی طرح یعنی ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، یا جو ہے وہ طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج میں جو بتا رہی ہوں آپ کو وہ کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً بعد نا پانی پر ایک مرتبہ نا اللہ تعالیٰ کا نام یا ودود پڑھ کر دم کر لیا کریں، اور اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، اور آہستگی سے آپ سانس اندر لیں، اور دل ہی دل میں یا اللہ کا لفظ ادا کریں، اور اسی طرح سانس باہر نکالتے ہوئے یا رحیم کا ورد کریں، یعنی یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم۔ تو سانس اندر لیں تو یا اللہ، پھر باہر نکالیں سانس تو یا رحیم۔ تو اس عمل کو 10 منٹ تک کرتے رہیں، اور توجہ سانس پر قائم رکھیں۔ انشاءاللہ ذہنی و شعوری طور پر جو آپ بے قابو ہو جاتے ہیں، یا جو بھی بے قابو ہو جاتا ہے، انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا، اور آپ کا مقصد جو ہے وہ آپ کو مطلب حاصل ہو جائے گا۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی اگر زیادہ محبت نہیں ہے، جیسے بیویاں چاہتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ ہمیشہ پیار و محبت کے ساتھ رہیں اور ایک جیسے ہی رہیں، بعض اوقات حالات کی وجہ سے رویے میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے، تو جب کھانا کھانے بیٹھے نا تو ساتھ اچھا اکثر ایسے ہوتا ہے شروع کے دنوں میں نا شادی کے، تو تب تو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں،
اور جب آہستہ آہستہ پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، تو پھر بیویوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، شوہروں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ تو پھر عورتیں کیا کریں، وہ بیویاں یا خواتین جن کے شوہر کی توجہ وہ مطلب سمجھتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے، تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، اور روٹی کے اوپر انگلی کے ساتھ نا یا ودودو لکھ لیا کریں، اور اسی روٹی کو مل کر کھائیں، اکٹھے کھائیں، انشاءاللہ تعالی محبت ہوگی، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے۔ تو آج کی یہ ہماری گفتگو تھی، ہماری ڈسکشن کچھ پوائنٹس پر تھی جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں، اور اب آخر میں یہی بات کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔